अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम डे 7 का रिव्यू करेंगे और आज की जो इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ जाएं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और उसको शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। आज की एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो एज़ यूजुअली जैसे सुबह का वक्त दिखाते हैं, इनके उठने का सॉन्ग बज रहा होता है और मज़े मज़े से गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के रूम्स में क्लिक दिखाते हैं बारी बारी कि वो गाना एंजॉय करते हुए उठ रहे होते हैं। और गर्ल्स के रूम में निदा और नेहा जो है वो डांस के ज़रिए भी एंजॉय कर रही होती हैं, जबकि बॉयज़ के रूम में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो जुनैद हैं, उसके साथ फैज़ान हमेशा साथ देते हैं। और आज जो है जुनैद, फैज़ान, अली और राना ने मिलके भी डांस किया, तो ये एनर्जी सुबह सुबह इन लोगों की ज़रूर शो होती है जब गाना स्टार्ट होता है और ये लोग सुबह उठते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जब दिखाते हैं तो वो जो किचन में नाश्ते के लिए लोग बैठे होते हैं, या तो वेट कर रहे होते हैं या बनाने के लिए, तो वो दिखाते हैं। और आज जो सीन दिखाया उसमें कोई भी खाना या नाश्ता या कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था, वो बल्कि परेशान बैठे हुए थे। मिशेल और नेहा डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 रोटी का आटा है, जबकि हम 14 लोग हैं, तो अब नाश्ता कैसे करना है, किस तरह करना है। टाइम उस वक्त मेंशन कराया गया जी 8:45 AM है, और फिर नाश्ते का क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ दिखाया नहीं। नेक्स्ट सीन फ़ौरन ही दिखा दिया कि दोनों टीम्स जो हैं वो अपनी अपनी रिहर्सल्स में लगे हुए हैं। अलग अलग बैठ के ये लोग अपने रिहर्सल्स कर रहे थे क्योंकि इनके परफॉर्मेंस का आज दिन था। अच्छा, अब इतनी ही देर में अदनान एंटर होते हैं, अदनान सिद्दीकी, और जैसे ही वो एंटर होते हैं तो आज काफ़ी उनकी गुस्से वाली टोन थी, और उन्होंने जो है लॉन में एंटर होते ही बोलना शुरू कर दिया कि घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, पता नहीं क्या हाल बनाया हुआ है। यकीनन ये इसी वजह से था कि कल से जो कंटेस्टेंट्स को टास्क मिला हुआ था तो वो अपनी रिहर्सल्स में लगे हुए थे, और चूँकि उनके पास खाना पकाने और खाने के लिए इनफ राशन नहीं था, तो वो लोग बिल्कुल भी घर पे और किचन की सफाई या घर की सफाई पे तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। लेकिन इसका अदनान ने भरपूर मौके से फ़ायदा उठाया और चीज़ें वो साथ साथ एंटर हो रहे थे और चीज़ें भी समेट रहे थे और बोलते भी जा रहे थे, जो कि गुस्से वाली बातें थी। इसके बाद जब वो लाउंज में एंटर हुए, सब उनको वेलकम करने के लिए खड़े हुए, लेकिन वो उन पर तवज्जो दिए बगैर गुस्से से बोलते हुए किचन में चले गए। कहा कि आप लोगों ने घर का क्या हाल किया हुआ है, किचन में देखें सब चीज़ें फैली हुई हैं, चूल्हा ख़राब है, और ये कि इस तरह का हाल नहीं था जब आपको दिया था। फिर उसने आके सबके सामने ये बात रखी कि मैंने तो सुना था कि जो आप लोग OCD वगैरह है आपको, और आप लोग घर बहुत साफ़ रखते हैं, बिखरी हुई प्लेटें तक आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, तो अब ये क्या हाल है कि एक एक चीज़ बिखरी हुई है घर की, और आप लोग को एक टास्क क्या दे दिया है कि आप लोग सब उसी में लगे हुए हैं, और घर की हालत इतनी ख़राब हुई है। नताशा, आपको तो OCD थी, आप क्या हुआ? नताशा इससे पहले के जवाब देती है, दान ने उसको चुप करा दिया, क्या मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, घर का इतना बुरा हाल है कि मैं कुछ नहीं, आपके कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में नहीं हो। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जब घर बन रहा था तो उसकी एक एक चीज़ इतनी मेहनत से डिसाइड हुई है, और तलाश कर कर के प्रॉप्स रखे गए हैं, चीज़ें सफाई से आपको मिली हैं, तो आपको कम से कम ये चाहिए कि उनको मेंटेन करें सफाई की और चीज़ों को। बहरहाल उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली और उन लोगों को अलर्ट किया कि जी आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, इसमें आप लोग अपनी रिहर्सल भी करें, घर भी साफ़ करें, और मुझे आधे घंटे में आप लोग रेडी चाहिए। तो उसके जाने के बाद और ये कह के वो यहाँ से निकल गए। तो फिर दानिश ने जो है अपनी जगह संभाली और बहुत ही नरम लहजे में, क्योंकि अदनान ने दानिश को भी बहुत सुनाई और थोड़ा सा ग्रेट भी किया, ये कह के कि आप कैसे वज़ीर हैं, आप घर पे काम नहीं करवा सकते, आपके सामने घर का इतना बुरा हाल है, आपने किस किस को क्या ड्यूटी दी हुई, आप करवाते क्यों नहीं हैं। तो सारा मलबा जो है वो दानिश पे ही आ गया। फिर ज़ाहिर दानिश घबरा गया, उसकी शक्ल भी उतर गई। अदनान के जाते ही उसने सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ थोड़ी कर लीजिए, और सारा टाइम जो है वो इस पर नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो हम लोग टाइम बांध लेते हैं, 15 मिनट हम रिहर्सल करते हैं, और आप लोग की टीम जो है घर समेट ले। फिर जो भी उसमें किचन की सफाई और घर की सफाई आती है, जिसकी जो ड्यूटी है, फिर आप लोग 15 मिनट अपना तैयारी कर लीजिएगा और हम कर लेंगे बाकी का काम। तो इसके आगे वो कोई कुछ ना बोले, क्योंकि सब ने अदनान का मूड देख लिया था कि वो
کسی بھی قسم کی رائے دینے کے موڈ میں نہیں ہے، تو کسی نے بحث نہیں کی، اور دانش نے بھی ان کو یہ سمجھایا کہ اس وقت لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہمیں سب چیزیں کرنی ہیں، اور جیسا بادشاہ سلامت کہہ کے گئے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے سب نے جو ہے وہ دانش کی بات مان لی، اور مطلب انہوں نے ان کے آرگیومنٹ یہاں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ سب اس کو یس کہہ رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ سین دکھایا کہ ایکٹیویٹی روم جو ہے اس میں اسٹیج بنا ہوا ہے، اور ہمایوں انٹر ہوتے ہیں دھیان کے ساتھ، اور بہت ہی زبردست ایک پنجابی سانگ ہے جو یقیناً مشہور ہوگا۔ میں کیونکہ پاکستانی گانوں سے اتنی واقف نہیں ہوں، بلکہ کسی بھی گانے سے نہیں ہوں، چاہے وہ انڈیا سے بلانگ کرتا ہو یا پاکستان سے، تو مجھے نہیں اندازہ، بہرحال وہ کوئی مشہور گانا ہوگا ہمایوں کی فلم کا، جس پہ ہمایوں جو ہے تھوڑا سا ڈانسنگ سٹیپس لینے لگ گیا، تو عدنان نے فوراً فیضان کو کال کی کہ بھئی آ کے ہمایوں کے ساتھ دو، اور یہ ایک مومنٹ ہے، اس کو آپ لوگ انجوائے کریں۔ اور فیضان تو جیسے کہ ہم سب نے شروع سے ہی دیکھا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین ڈانسر ہے۔ فیضان اور عادی نے فیصل قریشی کے ساتھ مارننگ شو میں اپنی سٹارٹ لیا تھا، اور یہ لوگ اس میں بھی اپنی ماشاءاللہ سے کہنا چاہیے انرجی ڈانس کے ذریعے بہت شو کر چکے ہیں۔ کافی پہلے سے مجھے کم از کم یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ڈانس میں ماہرین ہیں، بلکہ بہت ماہر ترین ہیں۔ تو فیضان آیا اور ہمایوں کے ساتھ مزے سے ڈانس کیا، اور بہت ہی اچھی طرح سے ان کو ویلکم دیا گیا۔ اس طرح سے اس گانے کا اینڈ ہوا، اور پھر عدنان نے ہمایوں سے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ کس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، کس کی پرفارمنس پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ 2 ٹیمز تھی، مستانے اور رنگیلے شہد۔ تو ہمایوں نے کہا کہ جی مستانے صاحب آ جائے۔ مستانے جو ہے وہ جنید کی ٹیم تھی، جنید کی ٹیم میں شامل تھے جنید، عدنان، عمر اور دانش، اور اس کے علاوہ نیہا، عروبہ اور میرے خیال میں مشل تھیں۔ تو یہ لوگ ان کا ایکٹ جو تھا وہ کافی انٹرٹیننگ تھا، اچھا تھا، انگیجنگ تھا۔ اس میں ایک کہانی تھی کہ لڑکیوں کا لیے رشتے بنا کے جانے، تو 2 دوست ہیں جو ایک یا 2 بھائی تھے، وہ کسی اپنے تیسرے دوست کو کہتے ہیں کہ جو تم ہمارا فادر بن کے رشتہ لینے چلو۔ فادر وہ بناتے ہیں عدنان کو۔ اس کے بعد جو لڑکیوں کے فادر تھے وہ دانش تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بہت ایٹیکیٹس والے رشتے چاہیے، لیکن ایکچولی ان کا جو وہ تھا تعلق، وہ بھی ایک موسیقی کے گھرانے سے تھا، اور یہ لوگ بھی اب موسیقی کو ڈال رہے تھے، یعنی میوزک کے ساتھ اور ہر چیز میں اپنی انٹرٹینمنٹ۔ کچھ انہوں نے تکیے کلام رکھے ہوئے تھے، دل لگا کے منہ اٹھا کے، اس طرح سے مطلب اچھے کیچی سینٹینسز تھے، اور سٹوری وائز وہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، اور مجھے تو لگا تھا کہ شاید یہ لوگ ہی جیتیں گے۔ اور ان کا اینڈ اپ اس طرح سے ہوا کہ پھر آخرکار جب یہ لڑکوں کو ریفیوز کر دیتے ہیں رشتے، ان کے بعد میں لڑکے ان کو پکڑ لیتے ہیں گانا گاتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ بھی تو گانا گا رہے ہیں، تو اس بیس پہ آپ ہمیں کیسے منع کر سکتے ہیں۔ اور آخرکار دانش کو ان کا رشتہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو ان کا باپ بن کے آیا ہوا تھا عدنان، اس نے بھی جو ہے اپنی اصلیت کھول دی اور کہا کہ مجھے بھی آپ کی تیسری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اس طرح سے ہیپیلی ان کے رشتے طے ہوتے ہیں، اور یہ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا انٹرٹیننگ پرفارمنس تھی، ہمایوں نے بھی اس کے لیے کلیپ کیا، عدنان نے بھی بہت انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ ٹیم کا پرفارمنس، جس میں فیضان نے جو ہے اس کی انٹری لی، اور آتے ہی ایک گانے پہ ڈانس شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو جو ہے زینب نے جوائن کیا، اور وہ اس کے بعد پھر زینب کے بعد علی نے جوائن کیا، اور یہ لوگ اسی گانے کو کنٹینیو کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دکھایا کہ علی جو ہے وہ تھوڑے سے مڈل ایج اس میں تھا گیٹ اپ میں، اور علی جو ہے ایکچولی فیضان کا فادر بنا ہوا تھا ایکٹ میں۔ تو فیضان اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ کسی طرح ماما کو بنائیں، میں نے ٹینا سے شادی کرنی ہے اور میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو علی بھی مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ میں تمہاری امی کو ہی تو نہیں بنا سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال کافی انٹرسٹنگ ان کی بھی بات چیت تھی، اور
ساتھ گانوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ایڈ آن کر رہے تھے اپنی کہانی کو. اور اس کے بعد یہ کہ علی جو ہے فیضان کے کہنے پہ امبر کو منا لیتا ہے. امبر کافی جھگڑالو اور غصے والی وائف دکھائی تھی. اور یہ ایک گھر تھا اور دوسرا گھر ایک اور دکھایا جس میں وہ کافی انٹرسٹنگ سین تھا کہ اس میں فادر جو ہے وہ رانا بنے ہوئے تھے اور ان کی وائف جو ہے وہ نتاشا تھی. اور اس کے بعد ان کی جو بیٹی تھی وہ کون بنی ہوئی تھی میرے خیال میں ندا ان کی پھوپھی بنی ہوئی تھی جو ولاگ کر رہی تھی. اور زینب بیٹی بنی ہوئی تھی اور وہ اپنے ماں باپ سے ضد کر رہی تھی کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی آپ کی مرضی سے شادی نہیں کرنی ورنہ میں مر جاؤں گی. اور رانا کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. نتاشا اس کو روکی جا رہی تھی جبکہ ندا جو ہے وہ اس کی پھوپھی تھی لیکن لائیو بلاگنگ کر رہی تھی اور اپنے فالوورز دیکھ رہی تھی کہ کتنے بڑھ رہے تھے اور کہتی تھی آج بھی آپ کو لائیو خودکشی دکھاؤں گی. اور مطلب جو چیزیں آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت چلتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے اٹینٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی دکھا رہے تھے کہ گھر میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اور ریالٹی بیس اس کو آپ اگر ولاگ میں ڈال دیں گے لائف اپنی اس میں کوریج میں اس کو کوریج کر لیں گے اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے تو لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کو فالوئنگ بڑھتی ہے. اینی ہاؤ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مان جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جو لڑکی کی ماں ہے وہ لڑکے کے باپ سے انوالو تھی. پہلے ان کا کوئی افیئر رہا ہوگا، کوئی دوستی رہی ہوگی کیونکہ تھوڑی سی دیر کے لیے ان کا مزیدار گانا دکھایا اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے انہوں نے تھوڑا سا ڈانس وانس تو نہیں کہوں گی اس کو سرکل لیے تھے. اور دونوں کہتے ہیں کہ جی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. لیکن اینی ہاؤ اینڈ میں جا کے یہ سب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس پرفارمنس کا بھی اینڈ ہوتا ہے. ہمایوں نے اس کی بھی بہت تعریف کی اور جب رزلٹ کا ٹائم آیا تو اس نے دونوں ٹیمز کو اپریشیٹ کیا، دونوں کو 7 نمبر دیے 7/10. پھر کہا کہ جی ایک ٹیم کیونکہ جتوانی ہے اور ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہے، یہ گیم ہار اور جیت کا ہے تو مجھے آدھا مارک سے میں فیضان کی ٹیم کو دیکھ کے جتوا دیتا ہوں کیونکہ ان کے ڈائلاگس اپ ٹو دا مارک تھے اور دوسری ٹیم کی تھوڑی سی ڈائریکشن میں گڑبڑ بھی تھی. تو اس وجہ سے فیضان کی ٹیم جیت جاتی ہے. وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو لگژری آئٹمز مل جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے عدنان نے ان سے ہمایوں سے یہ بھی شیئر کیا کہ بھائی ان لوگوں کو میں 2 دفعہ سزا دے چکا ہوں. پہلے بھی ان کے 1 لاکھ روپے جو ان کی وننگ اماؤنٹ ہے اس سے ڈیڈکٹ کیے تھے اور آج بھی میں نے ان کو پنش کیا اور 1 لاکھ روپے ڈیڈکٹ کیے. تو جس پہ ہمایوں نے سفارش کی کہ بھائی میرے کہنے پہ آپ کم از کم آج جو 1 لاکھ ڈیڈکٹ کیا اس کو واپس ایڈ آن کر دیں کیونکہ میں نے ویسے ہی ایک ٹیم کو جو ہے لگژری آئٹم سے محروم کیا ہے ہرا کے، تو میں نہیں چاہتا کہ مزید ان کا کوئی نقصان ہو. اور عدنان نے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کی بات بھی مانی اور 1 لاکھ بھی ایڈ آن ہو گیا. تو اس وجہ سے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر گئے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ دونوں ٹیمز ہاری ہوئی ٹیم اور جیتی ہوئی ٹیم الگ الگ بیٹھ کے اپنی اپنی پلاننگ کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے اپنے سامان کو کیسے سیو کرنا ہے اور کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. تو فیضان جو ہے لگژری آئٹمس کی بھری ہوئی ٹرالی لے کے آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کولڈ ڈرنکس بھی تھیں، آئس کریم بھی تھی، کیک بھی تھا، ملٹیپل ٹائپ کی چیزیں تھیں، چاکلیٹس تھیں، ڈرائی فروٹس تھے. مطلب آپ سوچو اور وہ سب کچھ اس میں تھا، چیز وغیرہ، کافی، جو بھی ایکسٹرا چیز آپ کی کھانے کا دل چاہتا ہے وہ سب لگژری آئٹمس میں ایڈڈ تھی. تو ٹرالی میں سے چیزیں گر رہی تھی کیونکہ وہ اوور لوڈڈ تھا. تو فیضان نے کیا کیا کہ چیز کیک کا ایک ڈبہ اٹھا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا اور یہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی یہ کہنا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر اس سنسنی خیز قسط میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوتا. اور یہ لوگ جا کے کچن میں اپنی چیزوں کو سارٹ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کہاں کہاں چیزیں سمیٹنی ہیں. ایٹ دا اینڈ انہوں نے ایک بیگ لیا تھا نتاشا کا، خالی کروایا تھا اور اس میں وہ سب چیزیں
وہ کر دی تھی. جب یہ سب چیزیں سمیٹ چکے تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہمارا چیز کیک کا ہے. مین وائل یہ ہوا تھا کہ جب یہ لوگ اپنی چیزوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، جو دوسری ٹیم ہاری ہوئی تھی وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی، ان کے سامنے چیز کیک کا ڈبہ پڑا ہوا تھا. تو عروبہ نے ہی تھوڑی سی انیشیٹ کیا اس بات کو، اور عمر اور دانش وغیرہ وہاں پہ کھڑے تھے کہ ان کو کہا یہ چھپا لو، کسی طرح سے اٹھا لو اور چوری کر لو. باقاعدہ اس نے چوری کا لفظ بھی یوز کیا، حالانکہ اس کے ساتھ زینب بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی نہیں. جبکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی زینب جو ہے نیہا پہ الزام لگا چکی تھی کہ بھئی اپنے اپنے لاکرز کا سب خیال رکھیں، اگر لاکر میں چیزیں رکھیں گے، کیونکہ نیہا کو تو بہت ریہرسل ہے، اس کو تو عادت ہے تالا توڑنے کی، لاک توڑ دیتی ہے وہ. تو نیہا اس بات پہ بہت غصے بھی ہو گئی تھی، اور اس نے کہا مجھ پہ الزام نہ لگائیں اور نیہا کرنا بند کریں. نیہا اور زینب نے یہ سب چیزیں بول کے بھی وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ دیکھ لیتی کہ انہوں نے باتوں میں کیک جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. عمر نے اس کو پہلے نیچے رکھا اور جنید اور دانش اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جنید جو ہے وہ ڈریسنگ روم سے ایک بڑی سی جیکٹ لے کر آیا جس کے اندر انہوں نے ڈبے کو چھپایا، اور پھر دانش، عمر اور جنید جا کے ان کو ڈریسنگ روم میں ایک بیگ میں رکھ کے آیا، جو کہ کیمرے میں ہمیں صاف دکھایا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جب یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے چیز کیک کھا لیا ہے، اپنے حصے کا، لڑکیوں کو بتا رہے تھے، یعنی اپنی ٹیم کی لڑکیوں کو، کہ آپ کا حصہ ہم نے رکھ دیا، آپ لوگ لے لینا جب آپ کو ٹائم ملے. تو ہم نے تو اس کو کھا لیا، اور ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو چوری کیا ہے، کیونکہ چوری کرنے کی اجازت تھی، شیئر کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا، ہم نے چوری کر کے کھایا ہے. پھر یہ کہ لان کے حصے میں نیہا روبا چولہے پر بیٹھ کر زینب کی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے جو اس نے پوائنٹ مارا تھا نیہا پہ، کہ اس کو تالے توڑنے کی عادت ہے، اور نیہا جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھی، کلیئر کر رہی تھی اپنی امیج کو. تو زینب اور مشل بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہوا. زینب نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے الزام نہیں لگایا، میرے سامنے تم نے یہ کیا تھا تو میں نے انعام لیا ہے. جس پہ نیہا مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں نے وہ چوری کے ایکٹ میں نہیں آتا، میرا سامان کھویا تھا تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیبنٹس چیک کر رہی تھی، تو اس کو آپ چوری کیسے کہہ سکتی ہیں. بہرحال دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح بھی تھے اور غلط بھی. بات صرف الفاظ چوز کرنے کی ہوتی ہے، اور کس موقع پہ آپ کیا بات بولتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ اپنے آپ کو ہمیشہ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے کی نظروں میں آپ کی بات غلط ہی ہوتی ہے. اور یہی ان دونوں کے لیے بھی ہوا. تو پھر ایک دوسرا سین دکھایا کہ فیضان اپنے سارے ٹیم ممبرز کو بتا رہا تھا کہ بھی ساری چیزیں نتاشا کے بیگ میں، اور آپ کو جس کو جو چیز چاہیے وہ نتاشا سے مانگ لے، سمپل، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ جو ہے کسی بھی وقت کوئی چیز لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مت سمجھیں کہ نتاشا کے بیگ میں تو آپ کے رینج میں نہیں ہے، ایکسیس میں نہیں ہے، لیکن آپ جب چاہیں جو لے سکتے ہیں. دوسرے سین میں دکھایا کہ نیہا زینب کی بحث بڑھ گئی تھی، لیکن فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کا کوئی اینڈ نہیں کرنا تھا. اچھا، تھوڑی دیر بعد ہی فیضان کو ہوش آ گیا کہ اس نے جو ہے ٹیبل پہ چیز کیک رکھا تھا وہ مل نہیں رہا. اس نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا اور دانش سے پوچھا. دانش سے اس لیے پوچھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ گھر کا کیپٹن ہے، پھر وہ دوسری ٹیم کا ممبر بھی تھا. تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ کیک کہاں ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آپ پتہ کرائیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ گھر کے کیپٹن ہیں، اور اگر آپ نہیں پتہ کریں گے تو پھر میری بھی جو مرضی آئے گی میں چیزیں اٹھا لوں گا. تو اس میں دانش نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ اس کو ڈینائی کرے، لیکن اس کے چہرے کے کچھ ایسے تاثرات تھے کہ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ دانش کو جو ہے پتہ ہے کہ کیک کہاں ہے اور کس نے اٹھایا ہے، لیکن وہ اس کو چھپا رہا ہے. جس کو زینب نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنی آ رہی، اور آپ جو ہے بالکل بھی اس بات کو نہیں چھپا پا رہے کہ آپ کو نہیں پتہ، یقیناً آپ کو پتہ ہے، آپ بتائیں. تو یہ سب جو ہے دانش پہ چڑھ رہے تھے، تو اس کو، اور دانش کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس کو جو ایک تھوڑے سا اس کا ساتھ دینے کے لیے جنید اور عمر بھی آئے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فیضان نے آخر کار یہ اعلان کیا کہ بھئی آپ نے تو چیز چوری کی ہے، میں تو سامنے سے اٹھاؤں گا، اور میں جس کی اجازت بھی ہے کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا. رانا نے اور فیضان نے کیا کیا کہ سب سے پہلے چینی اور پتی اپنے قبضے میں کر لی اور جا کے صوفوں پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں مجھ سے کوئی یہ لے کے دکھائے.
جس کو بھی یوز کرنی ہوگی میری مرضی سے کرے گا، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی اس کو یوز نہیں کر سکتا۔ تو سارے لوگ اس پہ آرگیو کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ پتی اور چینی تو سب کی ہے اور سب کو یوز کرنی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کی کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں، اور اب یہ میں اٹھا رہا ہوں، مجھے آپ روک سکتے ہو تو روک لو، میں تو رولس کے خلاف نہیں چلا ہوں۔ تو اس نے دوسری پارٹی نے کہا، جس میں جنید آگے تھا، کہ بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے آپ کا کیک چرایا تو وہ بھی رولس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ رول بک میں صرف آپ کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ اس کو شیئر نہیں کریں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ تو اگر کسی نے چرا بھی لیا ہے تو آپ اس پہ اوفینڈ کیوں ہو رہے ہیں، آپ اس کو اپنے خلاف کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو گیم کا حصہ ہے۔ تو فیضان نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی گیم کا حصہ ہے کہ میں چیزیں آپ کی شیئر کر سکتا ہوں، تو میں لے رہا ہوں، آپ لوگ کیوں وہاں پہ سے باہر ہو رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا، اور اس چیز میں ان کی جو ہے گرما گرمی اتنی بڑھ رہی تھی کہ اس میں ہر کوئی ایک ایک کر کے شامل ہو رہا تھا، جس میں سب سے آگے فیضان، نتاشا، جنید، دانش اور رانا تھے۔ اچھا جی، رانا صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کی کسی بھی بات پہ سیریس ہو جاتے ہیں، اور جنید جو ہے کیونکہ انگلی اٹھا کے بیچ میں کھڑا ہو کے اکٹھے سب لوگوں سے بات کر رہا تھا، جس میں رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ انگلی اٹھا کے بات نہ کریں، یہ بدتمیزی ہے، اور میرے ساتھ تو آپ یہ بات بالکل بھی نہ کریں۔ جنید نے پھر کہا کہ جی میں تو ایسے ہی بات کروں گا، اور یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو کلیئر کر رہا ہوں، آپ کو پلیز سننا چاہیے یہ بات۔ بہرحال یہ چیز کسی طرح بھی اینڈ اپ نہیں ہو رہی تھی، تو فیضان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ہر چیز اوپن رکھ دے گا، اور پھر ان کو دعوت دے گا کہ بھئی آپ نے جو چرانا ہے، جو یوز کرنا ہے کرو۔ اور اس سے پہلے اس نے کچن میں کھڑے ہو کے یہ تقریر ضرور کی کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ہم لوگ جو ہیں لڑیں، ابھی 8 ہی دن ہمیں یہاں آئے ہوئے ہوئے ہیں، اور ہم کس طرح سے بری طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ہی اٹک کے رہ گئے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنی زبانیں بھی خراب کرنی اور لڑائیاں بھی کرنی اور تھنگس لائک دیٹ۔ اس نے ایکسپلین کیا اپنا پوائنٹ آف ویو، اور نتاشا سے کہا بیگ کھول کے سب چیزیں اس پہ رکھ دو۔ اب بیگ میں جو ہے وہ ڈرائی چیزیں پڑی تھیں، وہ تو آپ ٹیبل پہ رکھ دو تو رکھ دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو آئس کریمز فریزر میں پڑی ہوئی تھی وہ بھی نکال کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ تو اس کے لیے جنید اور عدنان جو کہ اپوزٹ ٹیم سے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی اس طرح مت کریں، کھانے پینے کی چیزوں کا ضیاع، یہ چیزیں جو فریج میں رکھنے کی وہ فریج میں رکھیں، وہ بھی تو لاک نہیں ہے نا، اوپن نہیں ہے، لیکن آپ باہر کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ایک طرح سے عمر نے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے فیضان کو اور تھوڑا سا پیار سے سمجھا رہا تھا کہ بھئی یہ چیز باہر خراب ہو جائے گی، آپ اس کو بہتر ہے فریزر میں رکھ دیں۔ تو وہ اٹھا کے رکھنے لگا، تو فیضان بالکل غصے میں آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری چیزیں اور ہم جہاں چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں، آپ پلیز واپس رکھ دیں، مجھے فریزر میں نہیں رکھنا، نہ فریج میں رکھنا ہے، میں سب کچھ یہیں رکھوں گا۔ اب بات یہ ذرا بھی کوئی ایسی سیریس یا بڑی نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ یہ بات بڑھ گئی کیونکہ عدنان ایک طرح سے فیضان کو فیور کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ دے رہا تھا، وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی چیزیں خراب ہو جائیں گی، جو فریج میں اور فریزر میں رکھنے کی چیز ہے وہ اس میں رکھیں۔ لیکن فیضان کوئی بھی بات اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور بات اتنی بڑی کہ اچانک جو ہے عدنان غصے میں آپے سے باہر ہوتے ہوئے اس کے منہ سے کوئی گالی نکل گئی، جس کو سینسر کر دیا گیا، ہمیں پتہ تو نہیں چلا، لیکن ہاں اس سے بدتمیزی ہوئی، اور فیضان نے اس بات کو بہت اچھالا اور اس کو بار بار بولا کہ آپ نے یہ بولا ہے، آپ نے یہ بولا ہے، آپ نے یہ بولا ہے۔ تو عدنان نے کہا کہ جب آپ میری بات نہیں سن رہے تو میں کیا کروں، مجھے تھوڑا سا غصہ تو انسان کو آتا ہے، لیکن وہ تھوڑا نہیں کافی غصے میں تھا، اور بلا وجہ کا جو ہے اس نے سین کریٹ کیا۔ سین بھی میں کیا کہوں کریٹ کیے گا، سین کریٹ ایکچولی فیضان کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا، لیکن فیضان بھی چیزوں کو سارٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن غلط طریقے سے ہو رہا تھا۔ تو انٹینشن نا کسی کی بھی بری نہیں تھی، بٹ ایگزیکیوشن میں سب کی پرابلم آ گئی ہے، سب ایک دوسرے سے بھیڑ رہے تھے، اور جو ہیں کہ آپس کے تعلقات اور چیزوں میں فرق آ رہا تھا۔ کہنے کو ان بوائز میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، اور یہ بہت زیادہ دوستی والا بانڈ بھی رکھتے ہیں، بٹ جہاں پہ ٹیم ورک آ جاتا ہے، ٹیم کی پروٹیکشن کی بات آ جاتی ہے، یا اپنے ٹیم کو فیور کرنے کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ آپ پھر کسی کی بات نہیں سنتے۔ اور جب عدنان نے یہ بات بولی، مطلب جو اس کی سلینگ لینگویج یوز کی، تو سب اس کے پیچھے لگے، سارے گھر والے اس کو برا بھلا کہنے لگے، اور سب نے جو ہے
وزیر یعنی دانش کو کہنا شروع کیا کہ اس کو لاک اپ میں کرو، اور دانش حالانکہ اس کی ٹیم کا ممبر تھا لیکن ایز اے وزیر اس کو اپنا رول نبھانا پڑا اور اس کو عدنان کو لاک اپ میں ڈالنا پڑا۔ زینب صاحبہ جو ہیں وہ اپنا اپر ہینڈ ضرور رکھتی ہیں، وہ وزیر کے پیچھے پیچھے اس کو 24 آورس رکھنا ہے، اس کو 24 آورس رکھنا ہے، آپ سن لو میری بات۔ بھائی آپ مشورہ دے سکتے ہو لیکن اگلا چڑھ کے اپنا فیصلہ نہیں کروا سکتے، یہ فیصلہ تو وزیر کا تھا۔ وہ اس کو لاک اپ میں لے گیا لیکن کتنے گھنٹے کی سزا دی ہے ہمیں سنائی نہیں دیا، اور نہ اس وقت ٹائم بتایا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، کس ٹائم پہ جو ہے عدنان لاک اپ میں جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ لاک اپ میں چلا گیا تو باقی بچے ہوئے لوگ جو ہیں بیسک مینرز ڈسکس کرنے لگے۔ اچھا سب لوگوں کے ایکسپوجر زندگی میں اتنے ہیں، سب کو سب چیزیں کا پتہ ہے، بٹ یہ جب آپ ایک گھر میں بند ہو جاتے ہو اور بیسک چیزوں سے محروم ہو جاتے ہو، اور سچی جو بات ہے کہ آپ کے سامنے وہی چیزیں کوئی یوز کر رہا ہے تو پھر آپ یقیناً اپنا آپا جو کھو دیتے ہو، اپنے بیسک مینرز بھی کھو دیتے ہو، آپ اس کو چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو۔ تو ہو سکتا ہے وہ حالات ایسے ہوں جو کہ عام زندگی میں ہم کبھی سوچے بھی نہیں کہ کسی کی چیز پہ نظر ڈالیں یا کوئی اٹھائیں، لیکن اس گھر میں جب آپ بند ہوتے ہو ہر چیز سے محروم، دنیا سے کٹ کے، تو آپ کچھ بھی کرو اپنے آپ کو آپ صحیح ہی سمجھتے ہو ہر اینگل سے۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ فیضان نے خود یہ ایڈمٹ کیا کہ بھئی گیم کا حصہ ہے یہ چوری کرنا، تو آپ نے چوری کیا، یہ گیم کا حصہ ہے، آپ کو اجازت ہے آپ کریں، ٹھیک ہے، میں نے اس کے خلاف کچھ بھی ایکشن نہیں لینا، کیونکہ جب ہم لوگ کے پاس ٹاسک تھا پچھلا اور ہمیں جب موقع ملا تھا ہم نے بھی چیزیں چرائی ہیں، تو گیم کھیلنے میں جیسے جس نے کھیلنا ہے، جو آپ کو الاؤ ہے آپ ضرور کرو۔ ہاں یہ ہے کہ پھر میری مرضی ہے کہ میں کس کا کہنا ماننا ہے، کس کا مشورہ سننا ہے، کس کا نہیں۔ مجھے آپ اسکولنگ نہیں کرو کہ جی آپ سامان کیسے رکھیں، یہ میری مرضی ہے، میں اپنے سامان کا کچھ بھی کروں، بس آپ اپنا گیم کھیلو ہم اپنا گیم کھیلیں۔ اور یہاں پہ یہ بحث جو تقریباً اینڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد لائٹس آف ہوئی ہوئی دکھاتے ہیں اور ٹائم مینشن کرتے ہیں کہ صبح 5:40 کا ٹائم ہے، دانش نے عدنان کو جیل سے رہا کر دیا، اور جب وہ رہا کر کے لاؤنج میں جاتے ہیں دونوں، تو وہاں پہ پہلے سے جنید اور عمر صوفے پہ بیٹھے ان کا شاید ویٹ کر رہے تھے، تو یہ چاروں جو ہیں ڈریسنگ روم میں جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ کوئی چیزیں چرا کے بھی لے کے گئے ہیں، فریج میں یا اوپن پلیس میں کچھ پڑا ہوگا لگژری آئٹمس میں سے، اور وہ انہوں نے انجوائے کرنا ہوگا۔ وہ جو ہمیں دکھایا نہیں سے میرا آئیڈیا ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ لگژری آئٹمس کے ساتھ کون کیا سلوک کر رہا ہے اور ان لوگوں کی آپس کی ایکویشنز کس طرح سے چینج ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے اور میرا ریویو بھی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل آپ کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔